331 रन्स के हदफ में केवीज के खिलाफ शाहीनों की बैटिंग लड़खड़ाने लगी है। बाबर आजम की कारकर्दगी से शायकीन क्रिकेट मायूस हैं। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि इसका कारकर्दगी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकते। तफसीलात बता रहे हैं शासिब शहजाद। शाजिब बताइएगा। अगर मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टाकरा जारी। क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो मायूसी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त क्रिकेट शायकीन की बड़ी तादाद कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर निकलना शुरू हो चुकी है और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आपने मैच पूरा ना देखा और आप सब बाहर निकल आए। भाई मैच पूरा ना देखने की वजह यह है कि देखें हम इतनी मुश्किलात के साथ कहाँ से चल के तो मैच देखने के लिए आए, लेकिन हमारी टीम ने हमें बड़ा मायूस किया। हम लोग ये सोचते थे कि अगर होम ग्राउंड पे हमारी टीम खेलेगी तो शायद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन होम ग्राउंड पे भी कोई वैसी कारकर्दगी देखने के लिए नहीं नज़र आई। जो हमारी मेहमान टीम है मैं उसको बड़ा क्रेडिट दूंगा कि उसने बहुत अच्छे तरीके से जो उनका मैच को प्ले किया और विनिंग पोजीशन बनाई है। बिल्कुल, क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो इंतहाई जो है वो मायूस दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिनका ये कहना है कि इनको मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है। इनको ये उम्मीद थी कि होमलैंड के ऊपर अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलेगी तो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन आज उन्होंने इनको मायूस कर दिया। इसलिए इस वक्त क्रिकेट शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो मैच पूरा देखे बगैर वापस अपने घरों को रवाना होना शुरू हो चुकी है। ठीक है शाजिब, बहुत शुक्रिया। मुल्क को दिवालिया देखने वालों की ख्वाहिशात खाक में मिल गई हैं। मुल्क जहां एक साल पहले था आज उससे कहीं बेहतर और मुस्बित हालात हैं। और अपर मॉल लाहौर में IPP के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान का ये खिताब था। मईशत की मजबूती से अवाम के दुख दर्द में कमी ला रही हैं। आज महंगाई, अफराते ज़र और बैंक रेट में कमी हो रही है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। फरवरी को एक साल मुकम्मल होने पर और शानदार कामयाबी पर IPP ने अपने खुशी का दिन मनाया है और इस मौका पर सदर IPP अब्दुल अलीम खान का कहना था कि आज पाकिस्तान को तकरीबी नहीं तामीरी सियासत की जरूरत है। मुल्क जहाँ एक साल में पहले था आज उससे कहीं बेहतर और मुस्बत हालात में है। मईशत की मजबूती से आवाम के दुख दर्द में कमी ला रहे हैं। अब्दुल अलीम खान का मजीद कहना था कि मुल्क को एक दिवालिया देखने वालों की ख्वाहिशात खाक में मिल गई हैं। आज महंगाई, अफराद ज़र और बैंक रेट में कमी हो रही है। लोगों को सुख का सांस लेने दें, मनफी सियासत मुस्तरद कर दें। शर्म का मुकाम है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जहर के लिए जहर उगल रहे हैं। 4 साल हुकूमत करने वालों ने दूध और शहद की नहरें क्यों नहीं बहाई। जबकि मजीद अब्दुल अलीम खान का इस मौका पर कहना था कि नतीजे में 4 जाकर अस्पतालों, स्कूलों और अदारों के हालात देखें। मुल्क और इसकी वकार है तो आप सब की सियासत है। बहुत शुक्रिया हमजा। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का हॉर्स एंड कैटल शो के इंतजामात का जायजा। मुल्क की तारीख का मुनफरिद हॉर्स एंड कैटल शो अवामी तफरी से भरपूर होगा। शो में पंजाब कल्चरल नाइट और गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल नाइट और सूफी फेस्टिवल भी होगा। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। 30 साल बाद जो हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद किया जा रहा है उसकी इफ्तिताई तकरीब कल होगी और जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की गई, जिसका इनेकाद फोर्ट स्टेडियम में किया जाएगा। तो इससे कबल इंतजामात का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की तरफ से हॉर्स एंड कैटल शो के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया गया, जहाँ पर DGPH मोहम्मद ताहर भट्टू की तरफ से जो हतमी इंतजामात है उनके बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वज़ीर हाउसिंग की तरफ से अपने इस दौरे के दौरान ये कहा गया कि मुल्क की तारीख का मुनफरिद हॉर्स एंड कैटल शो अवामी तफरीह से भरपूर होगा और 9 से 23 फरवरी तक जारी मुख्तलिफ इवेंट्स लाहौर समेत पंजाब भर के वासियों के लिए बेहतरीन तफरीह का मौका फराहम करेंगे। वज़ीर हाउसिंग का कहना था कि शहरियों के लिए फूलों की नुमाइश और बच्चों के लिए सुपर हीरो सर्कस का भी एहतमाम किया गया है। इसके अलावा म्यूजिक एंड फूड फेस्टिवल, पंजाब कल्चर नाइट, कल्चर नाइट और सूफी फेस्टिवल भी होगा। इस जो फेस्टिवल हॉर्स एंड कैटल शो होने जा रहा है इसमें मुकामी और इंटरनेशनल टेंट पैकिंग टीमों के मुकाबले और उसमें पाकिस्तान कबड्डी और दंगल मुकाबले भी करवाए जा रहे हैं। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। अहम खबर थी जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे थे वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का हॉर्स एंड कैटल शो के इंतजामात का जायज़ा था। और मुल्क की तारीख का मुनफरिद हॉर्स एंड कैटल शो अवामी तफरी से भरपूर होगा। शो में पंजाब कल्चरल नाइट, गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल नाइट और सूफी फेस्टिवल भी होगा।
سی پی اے ایشیا اور جنوب مشرق ایشیا کانفرنس اختتام پذیر، آخری روز ماحولیاتی تبدیلی، اے آئی اور فیک نیوز قانون سازی پر مفصل گفتگو ہوئی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ یہ کانفرنس ہمارے پسماندہ عوام اور کمزور طبقات کی امنگوں کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز ایسوسی ایشن کانفرنس کے آخری روز عالمی رہنماؤں نے خطے کو درپیش اہم چیلنجز، موسمیاتی تبدیلی، معاشی عدم مساوات اور تیزی سے بدلتی ٹیکنالوجی کے پیش نظر مشترکہ قانون سازی اور باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ پارلیمانی ڈپلومیسی کو خطے میں امن اور تعاون کی بنیاد قرار دیا گیا۔ کانفرنس کے دوسرے سیشن میں ڈیجیٹل گورننس اور سوشل میڈیا ریگولیشن کے لیے جدید قانون سازی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں مستحکم ترقی کے نام سے اختتامی سیشن میں قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا، اس فورم کے ذریعے ایک بار پھر ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ پارلیمنٹ صرف قانون سازی کے ادارے نہیں بلکہ تبدیلی کے مراکز بھی ہیں۔ As the parliamentarians, we are entrusted with a profound responsibility of bridging divides, harmonizing diverse perspectives, and crafting legislative solutions that respond to the needs of our people. It is imperative that we adopt sustainable governance models that foster cooperation, resilience, and equity. اختتامی کلمات میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے چارٹر آف لاہور پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم جامع ترقی کو فروغ دیں گے اور خطے میں پائیدار ترقی کے لیے کام کریں گے، تعلیم و صحت میں نئی اصلاحات کا نفاذ کریں گے۔ Those who were present throughout the session, those who conducted the plenary sessions, they were in health, in education, in local government, and those interactive sessions have been part of it on AI. They were all very meaningful and they were the roadmap for the future, how the legislative development would be made. This conference has reaffirmed that our respective legislatures and democratic institutions are vibrant, engaged, and committed to the values of Commonwealth. سی پی اے کانفرنس میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کی فہرست میں شامل ہے، ان نقصانات سے نمٹنے کے لیے پالیسیوں کی اشد ضرورت ہے۔ Climate change, as we all know, is not a very, cannot be seen in silo or in isolation with bordering cities, with the bordering region, with the bordering countries, neighbors. It is integrated, it is comprehensive, it is, it is something that we all need to work together if we want to change the course, and also has an impact on humanity, I would say, touching each and everyone's life. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے تمام ملکی و غیر ملکی شرکاء کا شکریہ ادا کیا، جبکہ بین الاقوامی پارلیمنٹیرینز نے حکومت پاکستان اور خاص طور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ ایف آئی اے کا فیڈرل ہیلتھ سینٹر ڈور ٹو ڈور پر چھاپا، عمرہ زائرین کے لیے جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بنانے والے 6 سرکاری ملازم گرفتار، ملزمان میں ڈاکٹر شہزاد نسیم اور سول سرجن محمد اکرم نرسنگ اسسٹنٹ شامل ہیں۔ ملازمین رشوت لے کر جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے۔ مزید جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ فہد بتائیے گا۔ کہ عمرہ زائرین کے لیے سرکاری ویکسینیشن سینٹر پر جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے منظم گینگ کے خلاف کارروائی کے سامنے آئی ہے۔ جعل سازی اور لوٹ مار میں ملوث برڈ ووڈ روڈ لاہور پر واقع فیڈرل ہیلتھ سینٹر کے 6 ملازمین کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملازمین کی شناخت ڈاکٹر شہزاد نسیم سول سرجن، محمد اکرم نرسنگ اسسٹنٹ، شہزاد محمود جونیئر کلرک، عمیر مسیح خاکروب، وقاص مسیح خاکروب اور نور الحسن نائب قاصد کے نام سے ہوئی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملازمین آپس کی ملی بھگت سے ویکسینیشن سینٹر پر بغیر ویکسینیشن لگائے رشوت لے کر جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کرنے میں ملوث تھے۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر لاہور زون ایف آئی اے سرفراز خان وگ کا کہنا ہے کہ ملزمان کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ جعل سازی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جعل سازی اور بدعنوانی میں ملوث عناصر کے خلاف آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ جی فہد، بہت شکریہ۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی یوم سیاہ کی کال کو اہل پاکستان نے مسترد کر دیا۔ اس جماعت کی اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، علیمہ کے بشرا سے اور علی امین کے اپنے لوگوں سے جھگڑے چل رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں مبین حیدر اپنی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا گرین ٹاؤن جلسے سے خطاب، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یوم سیاہ کی کال کو اہل پاکستان نے مسترد کر دیا۔ اس جماعت کی اپنی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں، علیمہ کے بشرا سے اور علی امین کے اپنے لوگوں سے جھگڑے چل رہے ہیں۔ میں اپنے حلقے میں ہر کسی کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ 5 سال بعد جب خیبر پختونخوا کے عوام جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، غیور عوام ہے پاکستان کے، وہ جب پوچھیں گے علی امین گنڈا پور سے انہوں نے آپس کی لڑائی نہیں مکتی پئی، ادھر جنید اکبر لڑ رہا ہے اس سے، علیمہ لڑ رہی ہے عظما سے، یہ کو لگتا ہے کہ ٹی وی کا ڈرامہ بھی ہوتا ہے جس میں لڑائیاں چل رہی ہوتی، اس طرح یہ صوبہ چلا رہے ہیں، اس طرح یہ پورا صوبہ چلا رہے ہیں۔ ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں اور ان لڑائیوں میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور اس لیے آج جلسہ گاہ نہیں بھر سکے کیونکہ آپس کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج ان کی یوم سیاہ کی کال پورے پاکستان نے مسترد کر دی اور تعمیر و ترقی کو پورے پاکستان نے خراج تحسین پیش کیا۔ جلسے میں مقامی لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پارٹی پوسٹر اور بینرز اٹھائے پارٹی نغموں پر رقص کرتے بھی نظر آئے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات سے متعلق لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم چوری شدہ مینڈیٹ عوام کو واپس مل گیا ہے۔ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے آج یوم سیاہ ہوگا، لیکن سارا پاکستان آج جشن تعمیر و ترقی منا رہا ہے۔ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا جو عوام کو واپس مل گیا ہے۔ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، آج الحمدللہ 8 فروری کو وہ دن ہے جو ہم 1 سال منا رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ واپس ہوا تھا پچھلے سال۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی دور میں کرپشن کے باعث ملک اندھیروں میں چلا گیا، مہنگائی عروج پر تھی اور عوام ریلیف سے محروم تھے، لیکن شہباز شریف کی قیادت میں معیشت کو مستحکم کیا گیا اور مہنگائی 38% سے کم ہو کر 4% پر آ گئی۔ وفاق کے اوپر شہباز شریف صاحب نے جس طرح کام کیا اور آج ملک کی تاریخ کی 9 سالہ کم ترین دوبارہ سے انفلیشن جو ہے اس کا ریٹ 4% پر آ چکا ہے، جو 38% کے اوپر تھا جس وقت ہم نے حکومت سنبھالی۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے بھٹوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے یوم سیاہ منانے والی جماعت کے اعمال بھی سیاہ تھے۔ خیبر پختونخوا میں ترقی کاموں کے بجائے کرپشن کا بازار گرم رہا۔ اڈیالہ کے قیدی کو اخلاقیات کے کورس سے کچھ نہیں ہوگا، نوجوانوں کی ٹریننگ کریں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈی جی پی آر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ 1 سال کے دوران مریم نواز نے عوامی منصوبوں کے ریکارڈ قائم کیے۔ پی ٹی آئی یوم انتشار اور یوم سیاہ ثوابی جلسہ میں خزانہ کی لوٹ مار پر منا رہی ہے۔ 8 فروری کے دن نے ملک کو تعمیر و ترقی دی، پاکستان کو ڈیفالٹ سے نجات ملی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک جماعت جو یوم سیاہ منا رہی ہے، ان کے اعمال تو سیاہ تھے ہی تھے، اور ان کے جو ایک صوبے میں 12 سال سے ان کی بھی حکومت ہے، وہاں کے عوام کو کیا ملا؟ آج ثوابی میں جلسہ ہے، اور ثوابی میں جلسے کے لیے وہ جو نئے صدر صاحب بنے ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے انہوں نے بھی کوئی لمبی چوڑی رقم مانگ لیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے بھی ذرا رقم دیں، میں نے جلسہ کرنا ہے۔ شہباز صاحب کی جو زیر قیادت پاکستان کو ڈیفالٹ کی جو خبریں ہیں ان سے نجات ملی، پاکستان کی عوام کو خوشحالی ملی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پروگرام کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان میں تعینات صومالیہ کے سفیر شیخ نور محمد حسن نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت تعلیم، تجارت اور دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ صومالیہ کے سفیر نے گورنر پنجاب کو پاکستان میں زیر تعلیم صومالیہ کے طلباء کو درپیش مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا پاکستان اور صومالیہ اسلامی برادر ممالک ہیں، صومالیہ کے ساتھ تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان تعلیم اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جلد ہی صومالیہ کے گورنر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دیں گے۔
صحافی سے خبر کا سورس نہیں پوچھا جا سکتا، پی ٹی آئی سول سوسائٹی اور صحافتی تنظیم نے پیکا ترمیمی ایکٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ پیکا ترمیمی ایکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر، سول سوسائٹی کے عبداللہ ملک اور صحافتی تنظیم کے رانا عظیم نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں صوبائی حکومت، چیف سیکرٹری سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ آئین کے آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق پیکا ترمیمی ایکٹ میں فیک نیوز کی تعریف نہیں بتائی گئی۔ اس ایکٹ کی آڑ میں ہر خبر کو فیک نیوز بنا کر سیاسی بنیادوں پر کارروائیاں ہوں گی۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت صحافیوں کو خبر کا سورس بتانا پڑے گا، حالانکہ صحافی سے خبر کا سورس نہیں پوچھا جا سکتا۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ عدالت پیکا ترمیمی ایکٹ کو آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دے اور درخواست کے حتمی فیصلے تک پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت کارروائیوں کو روکنے کا حکم دیا جائے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ مہنگائی مافیا کی سرگرمیاں تیز، گھی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ مرکزی کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن نے حکومت سے گھی کمپنیوں کو فوری کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل مہنگائی مافیا متحرک گھی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ گھی کی قیمت 10 روپے فی کلو تک بڑھا دی گئی۔ درجہ دوم کے مختلف برانڈز کے گھی 540 روپے سے بڑھا کر 550 روپے فی کلو تک پہنچا دیے گئے۔ ہول سیل مارکیٹ میں قیمتوں میں تیزی سے پرچون مارکیٹ متاثر ہونے لگی۔ شہری بڑھتی مہنگائی سے پریشان، کہتے ہیں گھی بنیادی ضرورت ہے لیکن حکومت اس کی قیمت بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ گھی مہنگا ہو گیا، کیا غریب بندہ کیا کھائے؟ آٹا مہنگا ہو گیا، جتنا چیزیں مہنگی اتنی سیلری نہیں ہوتی، تو پھر غریب بندہ کیا کرے؟ گھی بہت مہنگا ہو گیا ہوا ہے، 10 روپے اور زیادہ کر دیا ہوئے ہیں۔ گھی کم کرے، میں غریب عورت ہوں، میں میرے ہانڈی روٹی پکانا میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ یار گھی پہلے سے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تو کچھ کمی کرے، 10 روپے اور مزید بڑھ گیا ہے۔ بیسک چیزیں ہیں، گھی وغیرہ یا سبزیاں وغیرہ، یہ جو گروسری ہے، اس پہ تو کم از کم کچھ ریلیف دینا چاہیے۔ مرکزی کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صدر طاہر سکلین بٹ نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ گھی بنانے والی کمپنیوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں سویا بین اور پام آئل سستا، لیکن یہاں گھی مہنگا کیا جا رہا ہے۔ مرکزی کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صدر کا مزید کہنا تھا، حکومت نے گھی بنانے والی کمپنیوں کو کنٹرول نہ کیا تو شدید احتجاج کریں گے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ ضلع انتظامیہ کی غفلت ناجائز منافع خوروں کی جانتی، روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی مہنگائی سے اشیاء ضروریہ آؤٹ آف کنٹرول، موسمی سبزیوں اور پھلوں کی خریداری قیمتیں پوچھنے تک محدود، چکن کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، انڈے بھی مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ اوپن مارکیٹ میں کوئی چیز بھی سستی نہ رہی، شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہونے لگا۔ سبزیاں اور پھلوں کے ساتھ ساتھ مرغی کا گوشت اور انڈے بھی کنٹرول سے باہر۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ پیاز 110 روپے کلو، ٹماٹر 80 روپے، ادرک تھائی 500 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لہسن چائنا 720 روپے کلو، بینگن 120 روپے کلو اور کھیرا 100 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ میں 13 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کیلے کی قیمت میں فی درجن 4.35 روپے، ڈیزل فی لیٹر 7 روپے، چینی فی کلو 2.68، لہسن 3 روپے کلو مہنگا۔ اسی طرح نمک، پیٹرول، سگریٹ، کپڑا، خشک دودھ اور جلانے کی لکڑی بھی مہنگی ہوئی ہے۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا ہو کر بھی غریب کی پہنچ سے کوسوں دور۔ برائلر کی قیمت 579 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 650 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ انڈے 233 روپے درجن مقرر، مارکیٹ میں 250 روپے درجن تک فروخت ہو رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ فی الوقت اتنا ہی۔